Hello and welcome to a special interview for The Wire supported by Glenlivet Books. Today I want to explore and examine India and Pakistan's roller coaster relationship. It seems to swing from moments of hope and expectation to depths where they accuse each other of terror and acrimony. And that's exactly what's happened this year. In February, when the ceasefire was renewed, there was enormous hope and expectation. But by June and July, the two countries are accusing each other of terror. So what has gone wrong? And secondly, we in India have a clear idea of how we view the relationship, but how is it viewed from Islamabad? Those are the two key issues I shall raise today with Pakistan's National Security Advisor, معید Yusuf. Dr. Yusuf and I want this to be a balanced, sober and objective discussion which can be appreciated by people on both sides of the border. We want to try and avoid the acrimony and the tutu meme that traditionally characterize India-Pakistan interviews. Let's hope we succeed. Keep your fingers crossed. Dr. Yusuf, let's start with the most recent moment of hope and expectation, the February 25th renewal of the 2003 ceasefire. At that time, the joint statement issued by the Director Generals of Military Operations on both sides said they would address each other's core issues and concerns. Let me start by asking you, what were the background developments which made this renewal of the ceasefire possible? Thanks, Karan. First of all, it's a pleasure to be here. Hope you're doing well. Before I begin, allow me, because I haven't had an opportunity for a while, to express my heartfelt condolences and sympathies with all Indians, all people of India. We've seen harrowing images. It's been a human tragedy in terms of the COVID pandemic. So everybody who's lost loved ones, I really want to make sure I put this out from all Pakistanis. This is a human tragedy above politics, and we should keep it that way. And now we're sort of hearing that the numbers may be as high as 3-4 million, much higher than acknowledged by the Indian government. Whatever it may be, you have Pakistan's full support. As far as your question is concerned, look, you're right. I mean, I distinctly remember the last interview you did with me last year. I had alluded to contacts from India wanting to talk. Unfortunately, I was laughed at, scoffed at by many in India, saying, why would India ever want to do this under the current circumstances? I think we should give credit where it's due. It's a good thing. If a country saw the need to talk to a neighbor, saw perhaps, I hope, that there was a mistake made and things need to be rectified, it was a good thing. And thus, there was a contact made. Pakistan did reciprocate by asking a very simple question. What is it that India is willing to do to ensure that it does right by the Kashmiris to move forward? And if it is sincere, Pakistan is ready to move forward. And that's really what the contact was. Now, you talk about the DGMOs and you talk about the core concerns. I think this is important to understand. What India's core concerns are today, because India is changing very fast, you'd have to ask the Indian government. For Pakistan, there are two main concerns. Number one is Kashmir. It has always been, it will always be there till the Kashmiris get their right to self-determination as enshrined in the UN Security Council resolutions. There's going to be no change on that whatsoever. The second core concern is terrorism. And I want to make sure everybody understands terrorism is Pakistan's core concern. And Karan, I say this, and this is not about tutu meme, but this is a very important facet of Pakistan's policy towards India. We need India to understand that we know that India is perpetrating terrorism against Pakistan in Pakistan, and it is unacceptable. We can get into details when you want, but I want to lay this out very clearly because there's been a narrative out here, oh, Kashmir is Pakistan's concern and terrorism is India's. I don't know what India's core concerns are today, frankly, given the changes in India. I'm telling you that terrorism and Kashmir both are Pakistan's core concerns. We are a victim of state-sponsored terrorism. I want to be unequivocal about it. معاون خصوصی معید یوسف کہتے ہیں مسئلہ کشمیر حل کرنے پر آمادگی تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی. واضح کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خاتمے تک بات چیت ناممکن ہے. بھارت کو واضح کر دیا کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہے.
خطے کا امن خراب کرنے کے لیے بھارتی تخریب کاری کے ثبوت موجود ہیں. لاہور دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے رکھے. بھارت کو پاکستان میں دہشت گردی روکنا ہوگی. بھارتی حکومت RSS اور فاشسٹ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. ہمیشہ امن کے لیے کوشاں رہے. بھارت کی ہندوتوا سوچ آڑے آ رہی ہیں. بھارتی وزیر خارجہ نے قبول کیا کہ بھارت نے FATF کو استعمال کیا. پاکستان افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کوشش کرتا رہے گا. بھارت نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا گڑھ بنا رکھا ہے. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا بھارتی صحافی کو انٹرویو. کیا وجہ ہے کہ بھارت میں مودی کو ہٹلر سے مطابقت دی جا رہی ہے؟ معید یوسف کا سوال. بھارتی صحافی تھاپر کے پاس معید یوسف کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا. ڈاکٹر معید یوسف نے بھارت میں کرونا صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا. مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے تھاپر کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے پر آمادگی تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی. واضح کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خاتمے تک بات چیت ناممکن ہے. بھارت کو واضح کر دیا کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہے. اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ڈار صاحب، مشیر قومی سلامتی کی جانب سے بھارتی صحافی کو انٹرویو دیا گیا ہے جس میں کھری کھری باتیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی بالکل، آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں ابھی اپنی اس خبر کے دوران ڈاکٹر معید یوسف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے انہی چیزوں کو ریوزٹ یا ریوائز کیا ہے جس کا ذکر پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے کرتا اور خصوصاً گزشتہ کچھ ہفتوں اور مہینوں سے، جس کو اگریسولی اور میسولی پاکستان نے ٹیک اپ کیا سارے معاملے کو. صرف اسی چیز کو ایک ریپیٹ کیا گیا ہے اس انٹرویو کے اندر. پاکستان یقینی طور پہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک کسی بھی قسم کے سفارتی تعلقات کی بہتری کے حوالے سے ظاہر آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کچھ کوشش کی گئی جس میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر کیے جانے کے حوالے سے کچھ اقدامات شامل تھے، جس میں جنگ بندی جو سرحد پہ تھی اس کے معاہدے کی پاسداری تھی. اس کے علاوہ کچھ ٹریڈ کے حوالے سے ہم نے خبریں دیکھی، لیکن پاکستان نے ایسا کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا اپارٹ فرام جو سرحد پر جنگ بندی کا معاہدہ تھا. پاکستان کا انیشیٹو یہی ہے، پاکستان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک اس خطے کے اندر امن نہیں ہوگا، پیس نہیں ہوگا، تب تک نہ ہی اس خطے کے اندر کسی ایک ملک کا ذکر نہیں پاکستان کرتا، نہ ہی اس خطے کے اندر پراسپیرٹی آئے گی اور نہ ہی جو ہے وہ چیزیں بہتری کی جانب بڑھیں گی. بھارت میں خصوصاً جو مودی رجیم ہے، اور مودی مینز امت شاہ بھی اس کے اندر میں ان کو شامل کروں گا، ان کی پالیسیز، ان کا اگریشن، ان کا آپریشن جو کشمیر کے اندر ہے، 5 اگست 2019 سے آن ورڈ جو اپلیکیشن ہو رہی ہے کشمیر کے اندر، جو انہوں نے انیکسیشن کی ہے وہاں پہ، جو ڈومیسائل لاز انہوں نے چینج کیے ہیں، جو لینڈ لاز انہوں نے چینج کیے ہیں، اور جس قسم کی انہوں نے کاری ضبط وہاں پہ لوگوں کی آزادی اور ان کے حقوق کو لگائی ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آپ خود دیکھیے. پاکستان نے اس ساری چیز کا ذکر، اس کا موقف پوری دنیا کے سامنے اٹھایا، وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو، وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، جہاں بھی جون سے بھی جتنے بھی ایسے پلیٹ فارمز ہیں ہر جگہ ہوا. اور ادر دین دیٹ آپ یہ دیکھیں معظم کہ بھارت کی جو مضموم مقاصد ہیں یا بھارت کی چالیں ہیں یا بھارت کی ایسی جتنی بھی کوششیں ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکے، اس کا دنیا کے اندر ایک پورا امیج بلڈ کر سکے، وہ خود ہی بے نقاب ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو میں اب کیا اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہم جائیں، ہم چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہمارے ناظرین کو ریکال ہو جائے گا. آپ لاہور میں بھی ہونے والا جارج ٹاؤن دھماکہ دیکھیں کہ پاکستان کے فارن منسٹر، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، سیکورٹی ایجنسیز کے ہیڈز بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کے اندر ود ایویڈنسز یہ چیز پروو کر رہے ہیں ود ان دی 16 آورز آف انویسٹیگیشن کہ یہ بھارت کا، یہ را کا کیا ہوا ایک حملہ ہے، اٹیک ہے. کوئی ریبٹل نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں جو ایویڈنسز پاکستان نے پیش کر دی. آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ جو پاکستان نے ڈوسیا سبمٹ کرایا یونائٹڈ نیشن کو، جس کے اندر ود پروفس پاکستان نے یہ چیزیں تھیں کہ جی گوادر PC پہ ہونے والے حملوں سمیت دیگر پاکستان کے اندر ہونے والی بہت ساری کارروائیاں ہیں جس کے پیچھے را شامل ہے، جس میں بہت ساری ایسی کارروائیاں جس میں NDS بھی شامل ہے. تو ایسے ثبوتوں کے اوپر ثبوت کے ساتھ ہی بات کی جاتی ہے، ہوا میں بات نہیں کی جاتی. پاکستان نے ثبوتوں سے بات کی ہے، بھارت ظاہر ہوا میں بات کر رہا ہے. آپ چلے ساری باتیں چھوڑ دیں گی، پاکستان نے ثبوت دے دیے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جو آپ کی یونین ہے، ٹھیک ہے، اس کی EU ڈسنٹ لیب انڈین کرونیکلز کے نام سے ایک پیپر شائع کرتی ہے جس میں وہ
ایک تحقیق سامنے لاتی ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن کئی اداروں کی وہ سامنے لے کے آتی ہے, جس میں بہت سارے معتبر صحافی موجود ہیں, اور اس کی فائنڈنگ وہ یہ دیتی ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف ایک منظم کیمپین کر رہا ہے, کئی سالوں سے کیمپین کر رہا ہے پاکستان کو ملائن کرنے کی, اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا ایک نیٹ ورک ہے جو آپریٹ کر رہا ہے. آپ چلیں اس ساری بات کو چھوڑ دیں جی. آپ ابھی ریسنٹلی دیکھیں جو دا گارڈین نے خبر دی ہے, جس کے اندر گارڈین کے علاوہ 16 اور میڈیا ہاؤسز کے صحافی ہیں, یعنی کہ ٹوٹل 17 میڈیا آؤٹ لیٹس انٹرنیشنل برٹن آرگنائزیشن نے یہ ریسرچ کی ہے, یہ انویسٹیگیٹ کی ہے چیز, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھارت سمیت دنیا کے کچھ اور 8-10 ممالک ہیں جو اسرائیل سے اسپائی ویئر لیتے ہیں, یعنی اس سے جاسوسی کی ٹیکنیکس جو ہے وہ لیتے ہیں, جس کو بذریعہ اسمارٹ فون وہ سرویلنس کے لیے, جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پاکستان کی بھی جاسوسی بھارت کرتا ہے بذریعہ اسرائیلی سافٹ ویئرس, اور اس میں صرف پاکستان کی نہیں کرتا یار, وہ تو اپنے ملک کے اندر بھی جاسوسیاں کر رہا ہے, اپنے ہی وکلاء کی, اپنے ایکٹیوسٹ کی, سوشل سوسائٹی کے ممبران کی, راہل گاندھی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی. تو مطلب آپ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ والی بات ہے کہ یہ the list goes on, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں which is on the part of India, Indian government, and they are being exposed by the passage of every other day. تو یہ ایک ہزیمت ہے, یہ ایک پریشانی ہے, اور اسی چیز کا ذکر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے with the current scenario, جس میں انہوں نے, آپ اگر انٹرویو سنیں تو انہوں نے افغانستان کا بھی ذکر کیا, جس میں انہوں نے بھارت کی انٹینشن اور بھارت کے آبجیکٹیوز کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کرنا چاہ رہا ہے, اور کہاں کہاں اس کو ناکامی حاصل ہو رہی ہے. سو پاکستان از ویری کلیئر. ہم نے ماضی میں بھی بہت ساری ڈپلومیسی دیکھی پاکستان کی, لیکن اس مرتبہ جو پاکستان نے ڈپلومیسی یا اسٹریٹجی اپنائی ہے, اور پاکستان اس وقت جس کیمپ کا حصہ ہے, یہ وہ چیز ہے جو آج سے کئی سال پہلے پاکستان کو کر لینی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو یہاں پہ لیڈران گزرے ہیں, انہوں نے اپنے ویسٹڈ یا اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کے لیے ایسی لابنگز یا ایسی انیشیٹوز یا ایسے فیصلے نہیں لیے. انہوں نے زیادہ فوکس اپنے انٹرسٹ کو کیا یا کسی اور کے انٹرسٹ کو کیا. بہرحال آنے والے وقت میں یقیناً اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی سامنے آتی چلی جائیں گی. آنے والے وقت میں ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی. بہت شکریہ اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے.